अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। कल्बे राज हो तुम, इकरा गुलनाज, किस्त नंबर 1। ये हमारा वेब स्पेशल नावल है। तो इसके लिए आप लोग बराए मेहरबानी कहीं और पर किसी और भी चैनल पर नज़र आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। चलें जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर, वो मेज़ पर चढ़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने साथ कुछ गलत करने जा रही हो। उसकी आवाज़ कँपकपा रही थी, जैसे बोलना भी बोझ बन चुका था। छठी से अंदर ही अंदर अलार्म बजा रही थी और अब वो दबाने की बजाय संवारना चाहता था। मतलब? उसने चौंक कर पूछा, लेकिन आवाज़ में सिर्फ सवाल नहीं, एक अंदेशा भी छुपा था। जैसे वो दिल ही दिल में जवाब देना जानता हो, मगर सुनना नहीं चाहता। लगता है वो खुदकुशी करने वाली है। एक पल को कमरे में जैसे खामोशी की चादर तन गई। सांसें रुक गई, दीवारें जैसे सिमट सी आई। क्या? वो झटके से मुड़ा। कदम खुद ब खुद मुतहरिक हो गए। वो बेचैनी से अपनी जगह पर टहलने लगा। ये ऐसा कैसे कर सकती है? दिल की किसी कोशिश से आवाज़ आई, मगर हकीकत इसके बरक्स थी। फौरन उसने वायरलेस पर जीना से राब्ता किया। तुम अभी तक पहुंची नहीं। आवाज़ में दुरुस्ती थी, मगर इसका असल मखज़ बेबसी था। दिल तेज़ी से धड़क रहा था, जैसे हर धड़कन एक इंतबाह हो। वो दरवाज़ा नहीं खोल रही। मैं कब से बेल दे रही हूँ, मगर कोई जवाब नहीं आ रहा। जीना की घबराई हुई आवाज़ कानों से टकराई तो इसका सब जवाब दे गया। उसने गुस्से से मेज़ पर मुठ्ठियाँ मारी। एक काम भी तुम लोगों से ढंग से नहीं कर सकते? अगले ही पल वो डोनी से मुखातिब हुआ। तुम वहां खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कुछ भी करो, अभी फौरन जाओ, कुछ भी करके उसे रोको। मुझे वो लड़की जिंदा और सही सलामत चाहिए, समझे? उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना। उसके अल्फाज एक एक करके चट्टान की तरह गिरे। सांसें भी काबू थीं और हर लफ्ज एक धमाके के जैसा लग रहा था। सर, हम क्या करें? वो टेरेस पर है और मेन गेट अंदर से बंद है। डोनी की आवाज़ में खौफ और बेचारगी दोनों शामिल थे। वो हकीकत बता रहा था, मगर ये हकीकत नाकाबिले कबूल थी। इमरजेंसी कॉल करो, पुलिस, रेस्क्यू, जो भी कर सकते हो फौरन करो। वो चीख पड़ा। मगर वो मुझे जिंदा चाहिए, हर हाल में। जिसके सामने जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ चंद लम्हे थे और एक बेबस जदोजहद। उसे लग रहा था जैसे वो कुछ करे बगैर खड़ा है और वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की हद से पार जा रही है। सर, वो बहुत दूर है, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ। उसने फैसलाकुन लहजे में कहा और तेजी से नीचे की तरफ भागा। इसके कदमों की रफ्तार जैसे वक्त के दौर से बढ़ने की कोशिश कर रही थी। मामूल के मुताबिक वो काम से थकी वापस आ रही थी। मुसलसल कई घंटे खड़े होकर काम करना, उसके साथ ज़हनी थकावट ने तो इसका हर चीज़ से दिल चाट कर दिया था। बेवर्ली हिल्स, शहर की भागती दौड़ती जिंदगी, अपने काम में मगन रहने वाले लोग, सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखते हुए अक्सर उसके अंदर एहसास महरूमी मजीद बढ़ जाती थी। वो कब आती थी इतना काम करने की, मगर हालात ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। वो इतनी थक चुकी थी कि 10 मिनट का रास्ता 20 मिनट में तय कर रही थी। सर पर हिजाब लिए और लंबे मोटे कोट की जेबों में हाथ डाले मुख्तलिफ सोचों में उलझी सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। लोग आ जा रहे थे अपनी मंजिल की तरफ गामसन, मगर जिंदगी तो गोया थम सी गई थी। आज ऑन ड्यूटी से थोड़ी गड़बड़ हुई थी और फिर जो नुकसान हुआ तो बॉस ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि इस महीने की तनख्वाह काट कर वह नुकसान पूरा किया जाएगा। इसने बहुत एक्सक्यूज़ किया, मगर इसका नुकसान हुआ था। वो नुकसान का बदला तनख्वाह काट कर होना था। उसे पैसों की बहुत ज़रूरी थी। पूरे महीने कैसे गुजारा होगा? ऊपर से इतनी डांट भी पड़ी है। उसका दिल कटकर रह गया था। घर जाकर ना ख़त्म होने वाले काम थे। उसका दिल रोने को चाह रहा था। वो इतना रोए, अपने अंदर के एहसास से मरूमी बाहर निकाल फेंक दे। चीखे, चिल्लाए, भला ये भी कोई ज़िंदगी है? मशीन बनकर रह गई, फिर भी ज़रूरियात पूरी होने का नाम नहीं ले रही। वो बहुत थक चुकी थी। वो कुछ पल को रुकना चाहती थी, ज़हनी कशमकश से आज़ाद होकर कुछ पल के लिए खुद को पुरसकून रखना चाहती थी। इस सर्दी ने जैसे उसके जज्बात भी सर्द कर दिए थे। वो अपनी सोचों से उलझती हुई सड़क के एक साइड पर चल रही थी। आते जाते लोगों की बेपरवाह किए बगैर उसे किसी की ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना कोई गर्ज। संजीदगी का लिबादा और सुस्त रवि से गामजन थी। फुटपाथ पर चलते अपनी निगाहें से तारकुल से उठाकर एक सरसरी सी निगाह इस घर पर डाली थी जहाँ शायद कोई पार्टी थी। सरसब्ज फाइकस की बेलों से बनी दीवारें अंधेरे में गहरी स्याह माइल लग रही थी। घर के बाहर पार्किंग एरिया में काफ़ी गाड़ियां खड़ी थी और काफ़ी मेहमान भी अंदर बाहर आ जा रहे थे। निक से थे यार, बातों में मगन। घर से होती हुई उसकी निगाह उस घर के मालिक पर पड़ी। उसके पास 3 लोग और लोग भी खड़े थे। उसे इनमें से किसी में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए खामोशी से नाक की सीट में चलते हुए आगे बढ़ गई थी। और यही इसकी हरकत नोट करते हुए उन लोगों ने अचंभे से एक दूसरे की जानिब देखा।
وہاں کھڑے موجود لوگوں کے لیے حیرانگی کا باعث اس لڑکی سے وہاں گزر جانا نہیں تھا، بلکہ سب سے تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ اپنی مشہور شخصیت کے ہوتے ہوئے بنا کسی سیلفی یا آٹوگراف کے بغیر گزر جانا تھا۔ وہ پبلک پلیس پر جہاں بھی جاتے لوگوں کا جھرمٹ ان کے گرد جمع ہو جاتا، ہر جگہ سیلفی لینے کو لوگ بے قرار نظر آتے، اور یہ لڑکی ایک بار دیکھنے کے بعد سر کو جھکائے یوں آگے بڑھ گئی تھی جیسے انہیں جانتی نہ ہو۔ پھر ان کا حیران ہوتا تو بنتا تھا۔ تھوڑی انجوائمنٹ کریں، ان چاروں میں سے ایک نے شوق ہوتے پوچھا۔ آف کورس، باقی سب بھی موڈ میں تھے تو فوراً بولے۔ اوکے۔ 3 لڑکیوں کے ساتھ کھڑی شوخ لڑکی نے ہی مخاطب کرنے کا سوچا۔ ایک گرل، اس نے انگلش میں بولتے ہوئے اس کو آواز دی، مگر اس نے تو گویا کان بند کر رکھے تھے۔ وہ دھیان دیے بغیر چلتی رہی۔ وہ اور حیران ہوئے تھے، انہیں اس وقت اس کا نہ رکنا اپنی انسلٹ فین کروا گیا۔ واٹ اے جوک، یہ کیا مذاق ہے؟ جان نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ کچھ ایسا حال نہیں باقی سب کا تھا۔ وہاں کھڑی لڑکی نے انسلٹ فیل کرتے دوبارہ اونچی آواز میں قدرے چلا کر اس کو مخاطب کیا۔ ایک گرل، اسٹاپ دس، اے لڑکی رکو۔ اور جیسے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اس آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا کہ نہ جانے وہ کون سی پکار ہے۔ اس نے حیرانگی سے ان سب کی جانب دیکھا۔ وہ سب اس کو دیکھ رہے تھے تو اس لڑکی کا اعتماد بحال ہوا۔ کم ہے، یہاں آؤ، اس نے تحکم انداز میں کہا۔ میں؟ وہ بڑبڑائی اور اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہاں موجود لوگوں میں وہی نزدیک تھی، اور پھر ہچکچاہٹ میں ارد گرد دیکھتے ہوئے اس نے اپنی جانب اشارہ کرتے دوبارہ تصدیق چاہی کہ میں؟ یس یو، ساتھ کھڑے دوسرے بلیک کوٹ میں کھڑا نوجوان بولا۔ وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ ایک تو میں پہلے ہی لیٹ ہوں، اوپر سے وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جان نہ پائی تھی۔ یہ ہماری نیبر ہے، مجھے لگتا ہے یہ مسلم کمیونٹی سے ہے۔ بلیک ٹوز پہنے اس ہینڈسم لڑکے نے انہیں مختصر بتایا تھا۔ اپنے دوستوں کی اردو کو وہ کافی حد تک بھانپ گیا تھا، ارادوں کو تو بتانا ضروری سمجھا۔ اس نے کئی بار اس لڑکی کو اپنے گھر کے سامنے سے گزرتے دیکھا تھا۔ اس کے دوست ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ ایرس ابرام نے اس لڑکی کے حلیے سے اندازہ لگاتے ہوئے بتایا۔ پھر تو اور بھی مزہ آئے گا، اس کے ساتھ کھڑی لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس آئی تو اس نے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے شائستہ انگلش میں اس کا بھرپور جائزہ لیتے سوال کیا۔ یس، اس بات میں سر ہلاتے اس نے اپنے اندر فخر سا محسوس کیا، اور وہ بھی ان غیر مسلموں کے سامنے۔ اس نے اپنی گردن کو اونچا کرتے کہا۔ تو ساتھ کھڑے جان نے اپنے دوست ایرس ابرام کی جانب معنی خیز نظروں سے دیکھا اور پھر سراہتے ہوئے داد دی۔ تمہارا اندازہ بالکل ٹھیک ہے۔ بلیک ٹو پیس پہنے وہ شخص جو ان لوگوں میں اپنی الگ ہی پرسنالٹی رکھتا تھا، اس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور ان کی جانب دیکھ کر کندھے اچکائے کہ میں نے تو صرف اندازہ لگایا تھا۔ پھر سامنے کھڑے اس لڑکی کی جانب متوجہ ہوا تھا جس نے سر پر اچھے سے حجاب لے رکھا تھا، اوپر سے اوور کوٹ کے علاوہ حجاب پر ایک اور ٹوپی لے رکھی تھی۔ ہاتھوں میں دستانے پہننے کے باوجود اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے، شاید اس کو بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی۔ بظاہر دیکھنے میں تو یہی معلوم ہو رہا تھا۔ ایرس یار، تم کتنے خطرناک لوگوں کے درمیان رہتے ہو۔ جان نے پہلے اپنے دوست کو مخاطب کیا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوتے پوچھا، کہاں سے آپ کا تعلق؟ افغانستان، پاکستان، داعش یا پھر کشمیر؟ کہاں سے ہو تم؟ اس نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر مشکوک انداز میں گاڑے تفتیشی انداز میں پوچھا تھا۔ جی، اسے ناسمجھی سے دیکھتے کہا۔ وہ جان نہ پائی کہ آخر وہ کیا پوچھنا چاہ رہے۔ سردی سے اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ وہ تینوں لڑکے 2 پیس میں تھے، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی اس لڑکی نے ٹاپ پہن رکھا تھا۔ اس کی ٹانگیں برہنہ اور گلا بھی بہت ڈیپ تھا۔ اس نے کوٹ تو پہن رکھا تھا لیکن اسے بند کرنے کی زحمت نہیں کی تھی جو آگے سے کھلا ہی تھا۔ تو اس نے آہستہ سے کہا تھا، پاکستان۔ وہ بھی اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ رہی تھی کہ آخر وہ کیوں پوچھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ مسلمان ہے اور اوپر سے اس کا تعلق پاکستان سے بھی ہے۔ انہوں نے آنکھوں میں حیرانگی سمائی تجسس سے پوچھا، چیک کرو کہیں اس نے گن یا بم وغیرہ نہ چھپایا ہو، مجھے لگتا ہے اس کے کوٹ کے اندر کچھ ہے۔ اس پرم نامی لڑکی نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے خبردار کیا۔ ساتھ کھڑے لڑکا جوزف گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، میں تو کہتا ہوں کہ ابھی پولیس کو کال کرو کہ یہاں پر ایک دہشت گرد لڑکی کو ہم نے پکڑ رکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس لڑکی کا نام اور شناخت چند گھنٹوں میں انٹرنیشنل نیوز میں ایڈ ہو جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ نہیں، میں دہشت گرد نہیں ہوں۔ ان کی بات کا مطلب سمجھتے اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا تھا، یہ جھوٹ بول رہے ہو، مسلمان تو ہوتے ہی جھوٹے ہیں، دغاباز، منشیات فروش، فریبی اور دہشت گردی پھیلانے والے۔ تو یہ بھی اس ملک میں ماہر ہی ہے اور ان لوگوں میں سے ایک ہی ہے۔ تم سب پیچھے ہٹ جاؤ، اس کے پاس گن یا پھر بم بھی ہو سکتا ہے۔ جان نے ان سب کو خبردار کرتے ہوئے تیزی سے کہا، نہیں، میں دہشت گرد نہیں ہوں۔ آپ پلیز پولیس کو مت بلائیے۔ اس نے تیزی سے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب کی بار اس نے اردو میں کہا تھا، آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، میں اپنے کام سے واپس اپنے گھر جا رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔
ان کے یوں کہنے پر وہ سچ میں رو دینے والی ہوگی کہ کہیں سچ میں اس کو پولیس کے حوالے نہ کر دیں۔ تمہارے پاس ریوالور ہے یا کوئی اور ہتھیار؟ تم ہمیں مارنا چاہتی ہو؟ وہ سنجیدہ اور سخت اثرات لیے وہ شخص پہلی بار اس سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کے تاثرات تمسخر لیے ہوئے اور انداز وارن کرنے والا تھا۔ وہاں کھڑی کئی مہنگی گاڑیوں اور اتنی بڑی گھر کا مالک ایرس ابراہیم سے آج پہلی بار یوں ملاقات ہو رہی تھی۔ وہ ان کی باتوں سے سہم گئی اور ان کے تاثرات کا اندازہ ان کے چہرے سے صاف لگایا جا سکتا تھا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے تو کبھی ریوالور اٹھا کر نہیں دیکھا، تو پھر میں اسے چلاؤں گی کیسے؟ آپ لوگ پلیز مجھے جانے دیں اور پولیس کو مت بلائیں۔ مدد نظروں سے اس نے ایرس اور پاس کھڑے ہوبرو سے لڑکے کو دیکھا تھا۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں گھبراتے ہوئے وضاحت دی تھی۔ گھبراہٹ اور سردی سے اس کا چہرہ زردی مائل ہو گیا تھا۔ انہیں جیسے تسلی ملی تھی۔ آنکھوں میں شرارت لی انہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ اوکے، نہیں بلاتے پولیس کو۔ جوزف کو جیسے ترس آ گیا تھا اس لڑکی کی صورت دیکھ کر۔ صاف لگ رہا تھا کہ انہوں نے مزید کچھ کہا تو وہ رو دے گی۔ وہ صرف تنگ کرنا چاہ رہے تھے، اس کو رلانا نہیں۔ اس کی روتی صورت دیکھ کر اس کی شوخیاں قدرے کم ہو گئی تھی۔ اس کو تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کرتے موضوع بدلا اور اسے دوستانہ انداز میں پوچھا، اچھا ایک بات تو بتاؤ، تم ہمیں جانتی ہو؟ جوزف نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس نے بغور سب کو دیکھا تھا اور پھر ناسمجھی سے نام میں سر ہلا دیا۔ سچ میں تم ہمیں نہیں جانتی؟ پرم نے حیران ہوتے اس لڑکی سے پوچھا تھا اور باقی سب بھی شاکڈ نظروں سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ کہیں اب وہ ان کے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہی۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ اچھا مذاق ہے۔ چاو نے سر کو جنبش دیتے اس کا تمسخر اڑاتے کہا، چلو مان لیتے ہیں تم ہمیں نہیں جانتی، لیکن تم ایرس ابراہیم کو تو جانتی ہوگی۔ جوزف نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر استفسار کیا۔ ایرس ابراہیم نے جوزف کی بات پر یوں سر جھٹکتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں دیکھا، بھلا یہ کیا بھونڈا مذاق ہے؟ مجھے کون نہیں جانتا؟ اور اسے پوری امید تھی کہ وہ بھی کہے گی یس، اور ان کی شاکڈ نظریں نارمل ہو جائیں گی۔ جی، اس نے پھر یک لفظی جواب دیا۔ اچھا، تو بتائیں کیا جانتی ہیں اور کیا خیالات ہیں ان کے بارے میں؟ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ یہ ان کا گھر ہے اور یہ یہاں رہتے ہیں۔ اس نے فوراً کہا تھا کہ بات ختم ہو اور وہاں سے جائے۔ اور جان نے معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، اور تو میں کچھ نہیں جانتی ان کے بارے میں۔ اپنے چہرے پر زور دیتے اس نے چند پل اس نے ڈیشنگ سے لڑکے کو غور سے دیکھا، اور وہ اس کے بارے میں کچھ جانتی بھی تھی تو وہ محض اتنا کہ وہ اس گھر میں رہتا اور ساتھ میں اس کا ایک بیٹا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس نے کئی بار آتے جاتے انہیں گھر کے اندر داخل یا باہر نکلتے دیکھا تھا۔ اسے کبھی انہیں جاننے کا اشتیاق ہوا اور نہ جاننا چاہتی تھی۔ ان سب کو 140 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ انہیں اس بات پر یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ اس محلے کی لڑکی انکار کر رہی تھی کہ وہ ایرس کو نہیں جانتی۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ کتنی فیمس سیلیبریٹی ہے۔ انہیں اس جواب کی بالکل توقع نہیں تھی۔ ان کا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ مجھے لگتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا پھر یہ ہم سب سے پرینک کر رہی ہے، جیسے ہم نے اس کے ساتھ کیا، اور اب یہ ہمیں پہچاننے سے انکار کر رہی ہے۔ ایرس کو اس کا یوں کہنا اچھا نہیں لگا تھا، بلکہ صحیح معنوں میں اس کو اپنی انسلٹ فیل ہوئی تھی، وہ بھی اپنے دوستوں کے سامنے۔ بھلا کوئی لڑکی سے پہچاننے سے انکار کیسے کر سکتی ہے؟ پرم سے رہا نہ گیا، اس کی جانب دیکھتے کہا، مجھے لگتا ہے اس لڑکی کا حافظہ بہت کمزور ہے، یا پھر یہ ہماری اٹینشن حاصل کرنا چاہتی ہے۔ وہ سب کچھ فراموش کر کے اس سے بلا وجہ بحث کر رہے تھے۔ پیمان نے ان سب کی جانب غور سے دیکھا اور قدرے کانفیڈنٹ بحال کرتے کہا، میں ان کے بارے میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ… کیا؟ جان نے جلدی سے پوچھا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ کہے گی کہ وہ مشہور سنگر فلم سٹار ہے جس کی حال ہی میں ریلیز ہونے والی سپر ہٹ فلم کے ہیرو جین کا کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی تعریف میں بہت سی باتیں ہوں گی، مگر اس لڑکی نے تو جیسے حیران کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یہ ہمارا ہمسایہ ہے اور اکثر اپنے بیٹے کے ساتھ آتے جاتے دیکھا ہے۔ ان کی جانب دیکھتے بتایا، ان کی بیوی کہاں ہے، یا ان کے آپس میں کیا معاملات ہیں، اس بارے میں اور کچھ نہیں جانتی؟ اسے نہ سمجھی سے کہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیوں الجھ رہے ہیں۔ میں لیٹ ہو رہی ہوں، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کو وقت کا احساس ہوا تو عجلت میں کہنے لگی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ جانا چاہتی تھی، وہ ان کی باتوں سے کنفیوز ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا تم واقعی ایرس کے بارے میں نہیں جانتی؟ جان نے حیرانگی سے دیکھتے استفسار کیا تھا۔ نہیں، اس نے سر نفی میں ہلایا۔ ان کے حیرت سے تکتے چہروں کو دیکھا تھا، وہاں رکنا اس کو مشکل لگ رہا تھا۔ میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ اس نے زبردست چہرے پر مصنوعی سجا مسکراہٹ لانی چاہی، مگر وہ ناکام رہی تھی۔ کچھ بھی سنے اور کہے بغیر تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ اس نے ان کی نظروں کی تپش اپنی پشت پر محسوس کی اور تیز تیز قدم اٹھا کر گھر کی اور چل دی۔ یہ کس دنیا میں رہتی جو تمہیں نہیں جانتی؟ پرم نے احتجاجی انداز میں استفسار کیا۔ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی حد تک تھی۔ کمال کی بات ہے،
جس انسان کو ساری دنیا جانتی ہے، اس کے بارے میں اس کی نیبر گرل کہہ رہی ہے کہ وہ اس انسان کو نہیں جانتی۔ جوزف نے گویا اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ جان نے ایرس کے تنے اعصاب کو دیکھا تھا۔ چھوڑو یار، ہو سکتا ہے وہ نہ جانتی ہو، ورنہ ہمیں جو جانتا ہے وہ یوں انجان بن کر نہیں گزر سکتا۔ وہ جس ماحول سے آئی ہے وہاں اپنے مسائل سے نکلیں گے تو باقی دنیا کو جانیں گے۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ ایرس کو اس لڑکی کو یوں کہنا اچھا نہیں لگا تھا جو اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ ہاں ہو سکتا ہے، جوزف نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، لیکن گائز میرے لیے تو غیر یقینی بات ہے۔ پم نے سرد آہ بھرتے خارج کرتے کہا، موبائل پر ٹائم دیکھا تھا اور بولی، خیر ہمیں چلنا چاہیے، وہ لڑکی اتنی اہم نہیں ہے کہ ہم اس کے متعلق بات کریں۔ ان کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا اور ایرس کے گلے لگی تھی، آج کی پارٹی اچھی رہی، اس کا موڈ بہتر کرنے کے لیے قدر پرجوش ہوتے کہا، اوکے بائے۔ ایرس نے مصنوعی مسکراہٹ لاتے چہرے پر جواب دیا۔ وہ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ہو گئے تھے۔ وہ سب اس کے فرینڈز تھے جس کو وہ سی ایف کرنے خود باہر آیا تھا، تبھی وہ اس کو وہاں پر نظر آئی تھی۔ ایرس کے لیے یہ بات بہت عجیب ہے کہ کسی لڑکی کا اس کو پہچاننے سے انکار کرنا، خاص طور پر اس کی ہمسائی لڑکی کا، اس کے سامنے یوں کہہ دینا کہ ناممکن سا لگ رہا ہے۔ پم نے گاڑی سٹارٹ کرتے جوزف سے کہا، آہستہ آواز میں کہی گئی بات اس نے سن لی تھی۔ اسپارٹا اثرات لیے اس نے پہلے اس راستے کو دیکھتا رہا تھا، یہاں سے چند پل پہلے وہ گئی تھی، اور وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا کہ وہ چارمنگ پرسنالٹی ہونے کے ساتھ ورلڈ پاپولر سنگر میں سے ایک تھا۔ محض ایک پروگرام میں جانے کے لیے وہ بھاری معاوضہ لیتا تھا۔ اس کے سنجیدہ تاثرات اسے اور بھی پرکشش بناتے تھے۔ فین ایک سیلفی لینے کے لیے بے قرار رہتے تھے اور اس لڑکی نے پہچانے سے انکار کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی حتک امیز بات تھی جس کو وہ آسانی سے بھول نہیں سکتا تھا۔ اس نے تنفر بھری نگاہوں سے اس رستے کو دیکھا تھا اور پھر سر چھٹک کر گھر کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ نہ سمجھی کہ عالم میں آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ ان سب باتوں کو فراموش کر کے نئی فکروں میں الجھ گئی۔ جلدی سے گیٹ کھولا اور تیز تیز چلتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ آج تو بہت لیٹ ہوئی ہے، آپ ہی بہت ڈانٹے گی، یہ سوچ کر اس کے آسان خطا ہو گئے تھے۔ لو آ گئی میڈم، کب سے تمہارا انتظار کریں، تمہیں کو فکر ہے یا نہیں؟ گھر میں داخل ہوتے اس کا سامنا اسد بھائی سے ہوا تھا جو ماتھے پر تیوریاں چڑھائے اس کو سنا رہے تھے۔ وہ لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہے تھے اور ساتھ میں بیزاریت ہوئی اس کا انتظار۔ انیا سو گئی یا پھر ابھی جاگ رہی ہے؟ ان کی تیوریاں فراموش کرتے قدرے شرمندگی سے استفسار کیا۔ رو رو کر تمہاری بیٹی نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا، ایک پل کو چین سے سانس لینا مشکل کر رکھا ہے شام سے، وہاں کمرے میں جاؤ اور جا کر دیکھ لو۔ انہوں نے گویا احسان کیا اس کو بتا کر۔ جی، فقط اتنا کہہ سکی تھی اور تیزی سے آپی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے وہ بیبی کارڈ میں سوئی انیا کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے ماتھے اور ہاتھوں کا بوسہ لیا تھا اور تکان تو جیسے بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ اتنی لیٹ آئی ہو اور اس نے تو رو رو کر ہمارے دماغ کی چٹنی بنا دی، میں کب سے اسے چپ کروا رہی ہوں۔ اسوا نے بیزاریت سے کہا تھا۔ بائی دا وے تم اتنی لیٹ کیوں آئی ہو؟ میں تو بری طرح ہانپ گئی اس کو چپ کرواتے۔ سکون کا سانس لیتے کہا تھا، آپ کو تو معلوم ہے آنے جانے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، میں تو گھر ہی آ رہی تھی، بس وہ ہمارے نیبر ہے نا، انہوں نے روک لیا تھا۔ اس نے انیا کو دوبارہ بوسہ لیتے ہوئے قدرے ریلیکس ہوتے بتایا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ جن کے ہاں آج پارٹی تھی۔ کیا نام ہے ان کا؟ اس نے گھر کے باہر نمبر پلیٹ پر لکھا نام یاد کرنے کی کوشش کی۔ پارٹی تو آج مسٹر ایرس کے ہاں تھی، کیا تم وہاں رک کر دیکھنے گئی تھی؟ وہاں تو بہت ساری سیلیبریٹیز آئی ہوں گی، اس واپی نے تعجب سے پوچھا۔ کون سی سیلیبریٹیز؟ اس نے ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا مسٹر ایرس کوئی سیلیبریٹی ہیں؟ اس نے بھویں سکڑ کر سرسری سا پوچھا۔ تم وہاں کرنے کیا گئی تھی؟ ان کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ میرا وہاں کا کام، میں تو گھر واپس آ رہی تھی، وہ مسٹر ایرس ابرام اور ان کے فرینڈز نے مجھے روک لیا۔ مگر کیوں؟ کیا ایرس نے تم سے بات کی؟ اسواپی نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے تیزی سے پوچھا۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ قریب سے دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں؟ اب کی بار ان کے لہجے میں بے صبری اور ان کے بارے میں جاننے کا تجسس واضح جھلک رہا تھا۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ میرا تعلق کہاں سے ہے، میرا مسلمان ہونے پر سوال اٹھا رہے تھے۔ وہ لوگ مجھے دہشت گرد سمجھ رہے تھے یا شاید میرا مذاق اڑاتے، نہیں وہ سب مل کر بے عزتی کر رہے تھے۔ ان کا لہجہ یاد کرتے بدزن ہوئی۔ اس نے افسردہ دل سے بتایا۔ کیا ہوا؟ کیا مطلب؟ وہ ایسا کیوں کہہ گئے؟ اشتیاق کے ساتھ اب ان کے لہجے میں پریشانی بھی گھل گئی تھی۔ کچھ تو وہاں ہوا تھا، اس نے بے دلی سے سب بتا دیا۔ وہ اتنا حیران ہو رہے تھے، میں تو ان سے حیرانگی کو دیکھ کر ڈر بھی رہی تھی اور اندر اندر بہت سہم بھی رہی تھی۔ ویسے کون ہیں وہ لوگ؟ اس نے یوں ہی پوچھا تھا اور اپنا کوٹ اتارنے لگی تھی جس کے بارے میں جاننے کا اسے کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ تو بات برائے بات ان کا ذکر کر رہی تھی۔ اب اس کا ارادہ اپنے اپارٹمنٹ میں جانے کا تھا تاکہ وہاں کھانا بنائے۔ گھر میں آتے اس کی تھکاوٹ میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اسد سنا تم نے؟
یہ احمق لڑکی کس سے مل کر آئی ہے؟ انہوں نے احمق کہنے میں ذرا سی بھی آر محسوس نہیں کی تھی اور اپنے شوہر کو مخاطب کیا۔ کیا یہ ارس ابراہم سے مل کر آئی ہے جو تم اتنا پرجوش ہو رہی ہو؟ اسے ناگواری سے اس کی خوشی کو نظر انداز کرتے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اسما ارس سے ملنے کے لیے کتنی پرجوش رہتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ انہیں اس سے بات کرنے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ ایک تو مسٹر ارس بہت مصروف انسان تھا اور اوپر سے کچھ ریزرو قسم کا بندہ تھا۔ ہاں بالکل، یہ اسی سے مل کر آ رہی ہے۔ اس بار اس نے مسکراتے ہوئے دوبارہ اسی پرجوش انداز میں کہا تھا۔ کیا اس کا برا وقت چل رہا ہے جو وہ اس سے ملے گا؟ تم اس وقت خود ساختہ کہانیاں نہ گھڑو۔ اسد بھائی نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ ایسا کیا اس میں جو سب حیرانگی سے مرے جا رہے ہیں؟ پیمان نے جمائی روکتے ہوئے بمشکل سے پوچھا تھا۔ اندھے کے ہاتھ میں لالٹین کا محاورہ تم پر خوب جچتا ہے۔ ہم محلے دار ہو کر اس سے بات کرنے کو ترس گئے ہیں۔ وہ شخص جس کی پرسنالٹی کی دنیا دیوانی ہے، اور اگر اس نے تم سے بات کی ہے تو تم نے اس کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ احمق، کاش تمہاری جگہ میں ہوتی۔ وہ تعریفوں کے بل باندھ دیتی کہ دنیا میں کوئی مثال نہ ملتی۔ مجھے نہیں جانا، میں انیا کو لے کر جا رہی ہوں۔ میں بہت تھک گئی ہوں۔ اسے نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں سے دیکھتے کہا۔ ان کی باتوں کو اگنور کرتے اس نے انیا کو اٹھایا اور اپنی اپارٹمنٹ کی طرف پیچھے سے آپی کا تبصرہ جاری تھا۔ وہ چل دی۔ اگر یہ کہہ رہی ہے تو ضرور ملا ہوگا، اور تم تو جانتے ہو اس کو، یہ اپنی ہی دنیا میں رہتی ہے۔ یہاں کا ماحول اور لوگوں کو کہاں جانتی ہے؟ اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا۔ اپنے ہی نہ ختم ہونے والے مسئلوں میں الجھی رہتی ہے تو لوگوں کے بارے میں جاننے کا کیا ہوش ہوگا؟ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ وہ اس وقت ہمارے ساتھ آ کر جھوٹ تو نہیں بول سکتی، اور نہ وہ بولتی ہے، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ مذاق کیوں کیا؟ اسد بھائی نے اس کی بات پر یقین کرتے پوچھا۔ جو بھی ہے، کاش اس کی جگہ میں ہوتی۔ کاش یہ سب مجھ سے پوچھتے۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ان کے پاس بہت سے کاش تھے۔ مسٹر ارس ابراہم کی لمبی چوڑی فین فالوئنگ میں ایک تو وہ بھی شامل تھی۔ زندگی کتنی خوبصورت ہے، اس نے ہاتھ پھیلا کر بارش کے قطروں کو چہرے پر محسوس کرتے کہا تھا جو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اس کی دوست سادھینا برآمدے میں کھڑے ہو کر اس کو آواز دی۔ پیمان بس بھی کرو یار، اس نے بارش کو دیکھتے نرمی سے کہا۔ بہت مزہ آ رہا ہے، تم بھی آ جاؤ، اس نے مسکراتے ہوئے آفر دی۔ بارش میں نہانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ آؤ دیکھو اللہ نے ہمارے لیے کتنا پیارا موسم بنایا ہے۔ بارش کے قطروں کو محسوس کرو اور دیکھو زندگی کتنی حسین ہے۔ وہ ایک پل کو رکی تھی اور پھر اپنا چہرہ آسمان کی جانب گر کر کھلکھلاتے ہوئے اونچی آواز میں بولی تھی۔ قدرت کے عطا کردہ موسموں کو انجوائے کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اس نے صحن میں جمع ہونے والے بارش کے پانی میں گول گول گھومتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا، اور اپنے دوپٹے کو اپنے بازوں پر پھیلا لیا۔ وہ اس بارش کو اپنے دوپٹے میں جذب کر لینا چاہتی تھی، اس کی چھوٹی سی خواہش کی طرح۔ وہ بارش میں دامن سے پھسل کر بہہ گئی اور پھر بھی انہیں خود میں جذب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں سردی لگ جائے گی اور تم بیمار ہو جائے گی۔ اس کو یوں دیوانوں کی طرح جھومتے دیکھ کر اس کا اپنا دل بھی بھیگنے کی خواہش کرنے لگا، مگر وہ تو اس کے گھر ملنے آئی تھی، اس سے بارش میں تو بھیگ نہیں سکتی تھی۔ اسے ہاتھ بڑھا کر اس نے بارش کے ننھے قطروں کو محسوس کیا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر صرف ہاتھوں کو بھگونے کی بجائے ادھر آؤ، جو مزہ بارش میں بھیگنے کے ہیں وہ کھڑے ہو کر صرف محسوس کرنے میں کہاں ہے؟ اس نے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے لاپرواہی سے کہا۔ میں بتا رہی ہوں تمہیں، اس بارش سے تم نے بیمار ہو جانا، پھر کالج سے لمبیاں چھٹیاں بھی کرو گی۔ اس نے احساس دلانے کی اپنی سی کوشش کی۔ وہ سب بات کی بات ہے، ابھی انجوائے کرو میری جان، اس نے گویا ناک سے مکھی اڑاتے کہا۔ ادھر آؤ، اس نے کہتے اس کا ہاتھ کھینچا تھا۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی، اور مجھے گھر بھی جانا ہے، ان گیلے کپڑوں کے ساتھ تو میں جانے سے رہی۔ اس نے فوراً پیچھے ہٹتے کہا۔ میرے کپڑے پہن لینا، اور میں تمہیں ابھی اتنی آسانی سے گھر نہیں جانے دوں گی۔ ہم یہاں مزے مزے کی ڈشز بنا کر کھائیں گے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر صحن میں کھینچنا چاہ وہ بارش کے قطروں سے بچنے کے لیے پیچھے کو ہٹی تھی۔ میں نے نہیں بھیگنا، موسم سرما کی بارش میں کون پاگل بھیگتا ہے؟ اس نے جھرجھری لیتا کہا۔ میرے جیسے، اس کی پرواہ کیے بغیر کہتے ہوئے ہاتھ کھینچ کر صحن میں لے آئی۔ وہ محض ہاتھ چھڑاتی رہ گئی۔ تم واقعی میں پاگل ہو گئی ہو، میں تو صرف کہتی تھی، مگر تم تو ثابت کرنے پر تلی ہو، اس نے غصے سے کہا تھا جو چند سیکنڈ میں ہی بھیگ گئی تھی۔ ہاتھ چھڑواتے ہوئے بھی تیز برستی بارش نے اپنا کام دکھا دیا تھا۔ تو میری بیسٹ فرینڈ ہے، تم جو بھی کہہ دو، لیکن اس ٹھنڈی بارش میں تمہارا یہ غصہ کسی کام کا نہیں۔ اس غصے کی وجہ سے پھر شاید تم بیمار ہونے سے بچ جاؤ۔ اپنے بال پیچھے کرتے ہوئے اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تم دن بدن لاپرواہ ہوتی جا رہی ہو۔ اتنی سمجھداری دکھا کر کرنا کیا ہے؟ اتنی مختصر سی زندگی، کیا معلوم کب موت آ جائے؟ سو جسٹ انجوائے کرو اور باقی سب بھول جاؤ۔ سمجھداری کا تو تم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پڑھائی کا تو ہے، اس نے پھر شرم دلانی چاہیے۔ پڑھائی کی باتیں چھوڑو، کبھی قدرت کے ہر سو پہلے رنگوں کو بھی قریب سے دیکھ لیا کرو۔ یہ ہر طرف پھیلی ہوئی خوبصورتی، نازک پھولوں کی شگفتگی اور خوشبو کو محسوس کر کے دیکھو۔ یہ ننھے منھے بارش کے قطروں کو خود پر گرتے محسوس کرو۔
اٹھتے بادل، بہتا پانی، ہوا کی سرسراہٹ میں پوشیدہ خوشگن احساس۔ آسمان کی جانب کھوئے ہوئے انداز میں بولی تھی، ہاتھ پھیلا کر اپنا چہرہ اوپر آسمان کی جانب کر لیا۔ تم دیکھو قدرت کی ان شاہکاروں کو جنہیں لوگوں کے لیے ہر طرف پھیلا رکھا ہے۔ دنیا کی فکر چھوڑو، من کی دنیا کو شاد کرو۔ نہ صرف کہا تھا بلکہ اس نے ہاتھ پھیلا کر اس کے برابر میں کھڑی ہو گئی تھی۔ بارش کے قطرے گرتے قطروں کو جذب کرتے ہوئے پاؤں تک پانی جمع ہو رہا تھا۔ گہرے بادلوں نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ٹھنڈا کا احساس تو تھا، مگر من کا سکون اور خوشی کے سامنے وہ سب پرسے منظر میں چلا گیا تھا۔ تبھی یہ گاڑی اندر داخل ہوئی تھی۔ گاڑی کو گیراج میں کھڑی کرتے صفدر صاحب نے تعصب سے ان کی جانب دیکھا۔ گاڑی سے نکلنے کے بعد اپنا رخ ان کی جانب کر چکے تھے۔ پیمان، انہوں نے غصے سے بھرپور اونچی آواز میں اس کا نام پکارا تھا۔ پاپا، پیمان نے منمناتی آواز میں کہا، جبکہ سعدیہ انکل ہی کہہ کر بڑبڑا سکی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے درستی سے پوچھا تھا۔ انہوں نے جلدی سے سر پر دوپٹہ اوڑھتے ہوئے گھبرائی ہوئی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ پاپا، پیمان کو جواب دینا مشکل ہو گیا، اور کچھ ایسا ہی حال سعدیہ کا بھی تھا۔ یہ بھی کوئی موسم ہے بارش کو انجوائے کرنے کا؟ اور سعدیہ تم بھی اس کے ساتھ مل گئی؟ پیمان نے زبردستی مجھے بھی، سعدیہ نے گھبراہٹ سے کہنا چاہا۔ گھر کے اندر چلو، اور آئندہ ایسی حماقت کرتے ہوئے میں تم لوگوں کو نہ دیکھوں۔ ان پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈال کر اپنی چھتری تھامے غصے سے آگے بڑھ گئے تھے۔ پاپا کب آئے؟ پیمان نے گھبراہٹ شرمندگی سے سر کھچاتے ہوئے پوچھا تھا۔ جب قدرت کو محسوس کر رہے تھے، سعدیہ نے طنز میں کہا تھا۔ خام خواہ میں میری بھی انکل سے انسلٹ کروا دی۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی، لیکن وہ وہیں کھڑی رہے۔ اب آپ بھی جاؤ، کیا مزید بے عزت ہونے کا ارادہ ہے؟ پاپا ڈانٹیں گے تو نہیں؟ میں تو فورس کروں گی کہ اچھا خاصا ڈانٹے۔ تم نے اپنے ساتھ مجھے بھی شامل کر لیا، انکل کیا سوچیں گے؟ یہی کہ پیمان نے اپنے دوستوں کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ اب بس ذہنی طور پر نرم گادرم باتیں سننے کے لیے تیار رہو، شاید اس طرح ہم بیمار ہونے سے بچ جائیں۔ اس پریشانی میں بھی اس نے مذاق کیا تھا۔ سعدیہ اس کو گھور کرے گی۔ پھر پیمان کے واش روم میں شاور لیا اور سکے کپڑے پہن لیے تھے۔ سعدیہ کے پیمان کے مقابلے میں اچھی صحت تھی۔ پیمان اسمارٹ اینڈ سلیم لڑکی کے ڈھیلے ڈھالے کرتے اس کو آسانی سے فٹ آ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے بالوں کو برش کیا اور دوپٹہ اوڑھ کر باہر آ گئی تھی۔ پاپا، میں آپ کے لیے چائے بناؤں؟ اس نے آتے ہی سر جھکا کر کہا تھا۔ وہ شرمندگی ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ صفدر صاحب اور سعدیہ محض گھور کر رہ گئے اس کی بچکانہ حرکت پر۔ پیمان بیٹا، میں آدھا گھنٹہ پہلے ہی چائے پی چکا ہوں، انہوں نے چائے کے کپ کو گھورتے ہوئے جتایا، جو سامنے ٹیبل پر پڑا تھا، اور ساتھ میں بسکٹ کی پلیٹ بھی پڑی تھی جس میں 3 بسکٹ ابھی بھی پڑے تھے۔ میرا دھیان نہیں گیا ٹیبل پر، اس نے سچ میں شرمندہ ہوتے کہا تھا۔ ساتھ میں کھڑی سعدیہ اگر کونی نہ مارتی تو شاید وہ سر جھکائے کھڑی مزید ادھر ادھر کی ہانکتی رہتی۔ مجھے لگا تم پڑھائی میں کمزور ہو، لیکن اب لگتا ہے تمہاری نظر بھی کافی کمزور ہو گئی ہے، انہوں نے ازحد سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ سوری پاپا، میں نے دیکھا نہیں، اس نے ہونٹ کاٹتے وضاحت دی۔ ملازمہ کو کہا تھا کہ چائے کے ساتھ کباب ہی بنا دے۔ چائے دے کر چلی گئی اور ابھی تک نہیں لوٹی۔ جا کے اس کی خبر لو۔ سر چھڑکتے ہوئے مزید کچھ اور کہنے کے بجائے انہوں نے صبح کا پڑا اخبار اٹھا لیا تھا اور صاف اشارہ تھا کہ اب تم لوگ جا سکتی ہو۔ جی، یہ کہتے وہ دونوں وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ اتنی کروا لینا ہی کافی تھا، تمہاری وجہ سے بلا وجہ مجھے ڈانٹ پڑی۔ یار کچھ تو سمجھداری دکھایا کرو، سعدیہ نے سچوتے کہا۔ سمجھداری کے ساتھ فرما برداری بھی دکھا رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا پاپا پہلے ہی چائے پی چکے۔ چلیں کوئی بات نہیں، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، اس نے اپنے آپ کو تسلی دیتے کہا۔ بات کبھی کبھار کی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یار تمہارے ساتھ تو آئے روز ہوتا ہے۔ کس دنیا میں مگن رہتی ہو؟ کبھی ہوش سے اپنے ارد گرد بھی دیکھ لیا کرو، کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے رویے اور ان کی نظروں کو کب سمجھو گی؟ تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے نہیں ہونا سمجھدار، جو سمجھداری دکھاتے ہیں ان کو کون سے تمغے مل جاتے ہیں جو مجھے نہیں ملیں گے۔ میں اپنے من کی دنیا میں خوش ہوں، تم لوگ بھی نیچر کو محسوس کرو اور ان سب باتوں میں نہ پڑو۔ وہ دوبارہ سے اپنی باتیں لے کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ دنیا بہت تیز اور ظالم ہے، تم جیسوں کو مسل کر رکھ دے گی۔ اسے نہ اپنی ناسمجھ دوست کو سمجھانا چاہا تھا۔ مجھے اس سمجھدار دنیا سے کیا لینا جس میں ہم آج ہیں اور کل نہیں ہوں گے۔ تم اتنا سوچ کر خود کو بوڑھا نہ کرو، جسٹ انجوائے یور سیلف۔ اس نے کندھے اچکا کچن میں چلی گئی۔ اب اس کا ارادہ ملازمے کی کلاس لینے کا تھا جسے خود بھی کچھ خاص بنانا نہیں آتا تھا۔ سعدیہ محض اسے دیکھ کر رہ گئی کہ اس لڑکی کا کچھ نہیں بن سکتا۔ میری طرف گھورنا بند کرو، ادھر اور کباب چیک کرو، بہت ٹیسٹی لگ رہے ہیں، ایک اٹھا کر منہ میں رکھتے کہا۔ سعدیہ پہ سر چھٹک کر کچن میں اور اس کے ساتھ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ گھر آنے میں جتنی جلدی کرتی تھی، لیکن پھر بھی آنے میں دیر ہو جاتی تھی۔ اگر کام پر جاتی تو گھر کی ٹینشن، اور گھر پر ہو تو کام کی ٹینشن۔ وہ تو اپنے روزمرہ کے کاموں اور فکر و روزگار میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ اس دیار خیر میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کو انیا اور اپنے کھانے پینے کی فکر ستائے رکھتی۔
اور اگر یہ ختم ہوتی تو میڈیسن کے خریدنے کا حساب کتاب ختم نہیں ہوتا تھا۔ جاب سے واپس گھر آتے آتے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بری طرح تھک جاتی تھی۔ وہاں کی بھاگتی دوڑتی یہ زندگی اور حتیٰ کہ چہل پہل ہر چیز سے بیزار ہو چکتی تھی، اور اوپر سے کڑکڑا دینے والی سردی۔ یہاں پر اتنے مہینوں سے رہنے کے باوجود وہ ان سب کی عادی نہ ہو سکی تھی۔ اپنے کام اور فکر معاش میں خود کو ہر وقت ہر کان کیے رکھتی تھی۔ پھر اتنی کم تنخواہ ملنے پر اسے سمجھ نہ آتا ہے کہ اس کو کہاں خرچ کرے اور کہاں نہ۔ پیسے بعد میں آتے اور خرچ پہلے ہو جاتے۔ جہاں آنے کے خواب دیکھتے اور جس لائف سٹائل کے لیے لوگ اتنی محنت کرتے تھے، وہ ویسے ہی ایک عالیشان اور پوش ایریے میں رہتی تھی۔ گھر تو شاندار اور کافی بڑا تھا، لیکن اس گھر میں رہنے والوں کی جیبیں ہر وقت ہی خالی رہتی تھیں۔ خوبصورت وقت اور یادیں بہت پیچھے رہ گئی تھی، اور کئی سالوں بعد آج اس مقام پر کھڑی تھی۔ یہاں کباب اور باقی بہت سی چیزیں ٹیسٹی تو لگتی تھیں، مگر وہ اس کی پہنچ سے بہت دور چلی گئی تھی۔ وہ مزے مزے کی چیزیں دیکھ سکتی تھی، چھو پی سکتی تھی، مگر کھا نہیں سکتی تھی۔ اس نے اپنے سامنے پڑے چکن سوپ اور نوڈلز کو دیکھا تھا۔ ان نوڈلز میں محض چکن سوپ کا مسالہ ڈالا تھا۔ پلیٹ میں تھوڑے سے نوڈلز تھے اور اس کو بہت بھوک لگی تھی، اور ساتھ میں نیند بھی زوروں سے آ رہی تھی۔ وہ ماضی کو یاد کرتے ہوئے حال کو فراموش کر دیتی۔ ان کے نوڈلز کو کھاتے ہوئے چکن کے ذائقوں کا محسوس کیا تھا۔ گرم نمکین پانی آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہنے لگا تھا۔ وہ حالات کے بھور میں پھنس کر کھانا پینا اور ان کا ذائقہ تو جیسے بھول ہی گئی تھی۔ وہ سب کچھ جیسے ایک خواب بن کر رہ گیا تھا، کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا۔ فوک سے نوڈلز کھاتے سوچا تھا کہ سب اس کو ہوش کے ناخن لو کی باتیں کرتے تھے، اور وہ ایسے حالات میں پھنس گئی تھی کہ اسے دوسروں کا تو کیا اپنا بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ باقی ارد گرد بسنے والوں کا کیا ہوتا؟ اس نے جلدی سے باؤل میں موجود تھوڑے سے نوڈلز کو ختم کیا۔ اس نے کچھ پیکٹ میں بچا کر رکھ لیے تھے، اگر وہ کھا لیتی تو صبح کے لیے کیا بچتا؟ اپنی سوچوں میں مگر اس نے کچھ بچا کر رکھے جو کبھی وہ محض ٹیسٹ کے لیے چکھتی تھی۔ ڈنر اور لنچ تو پھر الگ سے ہوتا تھا، اب وہی بھوک مٹانے کو رہ گئے تھے۔ اپنی سوچوں اور خیالات کو جھٹکا تھا، اور آگے بڑھ کر گھر کے دروازے اور کھڑکیاں اچھے سے بند کی۔ انیا کا فیڈر اٹھایا اور اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ اپنا حجاب کھول کر ایک جانب رکھا۔ آتے ہوئے اس نے صرف اپنا کوٹ اتارا تھا، کپڑے چینج نہیں کیے تھے۔ بیڈ پر اس کے ساتھ آ کر لیٹ گئی تھی۔ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو چھوا، اس کے ننھے منھے ہاتھوں کا بوسہ لیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کے لمس نے اس کی تھکاوٹ بہت کم کر دی تھی۔ میری انیا ماما کو یاد کرتے سو گئی۔ ماما بہت مصروف ہوتی ہے میری جان، تمہیں وقت نہیں دے پاتی۔ اگر تمہیں سارا وقت دوں گی تو پھر باقی کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ آہستہ آواز میں بڑبڑاتے کہا تھا۔ تمہاری ماما بری نہیں ہے، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس سارے جہان میں اللہ کے بعد اب تم ہی میرا واحد سہارا ہو، میرے جینے کی وجہ ہو۔ اس کے نرم ملائم گالوں کو نرمی سے چھوتے پیار سے کہا تھا۔ انیا اس کے لمس سے ذرا سا کسمسائی اور اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ ماما سو جاؤ بیٹا، ہم صبح بات کریں گے، تمہاری نیند خراب ہو جائے گی اور پھر مجھے بھی سونا ہے۔ وہ ابھی بھی نیند میں تھی، اور اس کے یوں کہنے پر اس نے دوبارہ اونودگی سے آنکھیں موند لی۔ پیمان نے اپنے ساتھ لگا کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی کمر سہلاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھی۔ نیند سے بوجھل آنکھیں چند منٹوں میں ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح الارم بجنے پر اس کی آنکھ بڑی مشکل سے کھلی تھی۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھی تو تھی، لیکن دل دوبارہ سونے کو چاہ رہا تھا، اور پھر بے اختیار کل رات کو واپس گھر آتے ان لوگوں کی باتیں یاد آئی تھی۔ جب انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ مسلمان ہیں تو اس نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر بڑے فخر سے کہا تھا کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ تو اب ایک نماز کے لیے اتنی سستی کرنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ 5 نمازیں تو باقاعدگی سے نہیں پڑھتی تھی، البتہ فجر کی نماز ضرور پڑھتی تھی۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا میں وہ انیا کی صحت و زندگی کے لیے بہت ساری دعائیں مانگی اور اپنے لیے صرف ہمت اور حوصلہ مانگا۔ حالات سے نبرد ماں کے لیے وہ تمام مسائل ختم ہو جائے جن کا وہ سامنا کر رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے جائے نماز پر بیٹھی رہی اور مختلف تسبیحات پڑھتی رہی، اور پھر جائے نماز کو تہہ لگا کر ایک سائڈ پر رکھا اور دوبارہ بستر میں گھس گئی۔ اس کو 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ سے اٹھ کر جانا تھا، مگر انیا نیند پوری کر چکی تھی، اب اس کا ٹھیک سے سونا مشکل تھا۔ وہ بیڈ پر ادھر ادھر کھیل رہی تھی اور ساتھ میں باتیں کیے جا رہی تھی۔ انیا نیچے گر جاؤ گی، تھوڑی دیر سو جاؤ، پھر تمہیں تیار کر رکھے، مونٹیسری اسکول بھی جانا ہے۔ میرا دل نہیں مان رہا اسکول جانے کو، آج ہم گھر میں رہتے، اس نے منہ بناتے کہا۔ پیمان پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر انیا کی وجہ سے سو نہ سکی تو اٹھ کر گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے لگی۔ تم مجھے بہت زیادہ تنگ کرنے لگی ہو۔ وہ تو مسکرا رہی تھی اور کھلونے اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنے لگی۔ تم نے مجھ سے بہت ڈانٹ کھا لینی ہے، میں صفائی کر رہی ہوں، پھر مجھے تم سے تیار بھی کرنا ہے۔ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ اپنے کام میں مگن رہی۔ اس کے کپڑے بدلے تھے، بالوں کو کنگھی کی، اس دوران مسلسل تنگ کر رہی تھی اور اپنی توتلی زبان میں باتیں کر رہی تھی۔ وہ کبھی جواب دیتی اور کبھی مصنوعی غصے سے گھورنے لگتی۔ ماما اب جلدی آ جایا کرے نا، اس نے لاڈ سے کہا تھا۔
हाँ बेटा, कोशिश करूँगी, और तुमने खाला को तंग नहीं करना। मामूल की तरह की गई हदायत दोबारा से दोहराई थी तो उसने इस बात में सर हिला दिया था। इसको तैयार करने के बाद दोनों ने मिलकर खाना खाया था और फिर इसको स्कूल छोड़ने के लिए अपने साथ ले गई थी। अनिया की उम्र तकरीबन 2 साल और 7 माह थी, मगर देखने में वो सिर्फ 2 साल की लगती थी। वो जब भी घर से बाहर जाती उसको हमेशा गोद में उठाकर पैदल चलती थी कि कहीं वो थक ना जाए, लेकिन वो खुद थक जाती थी। अनिया मामूल की भागदौड़ से थक जाती थी, इसलिए इसलिए वो नहीं चाहती थी कि पैदल चलने से वो बीमार हो और फिर उसकी फिक्र में अधमोई हुई रहती थी। वो जिसके दम से तो जीती थी, वो इसके जीने की वजह और उसकी ज़िंदगी थी। मुझे पैदल चलना है, वो ज़िद करने लगी। नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती और फिर बीमार हो जाओगी, उसने उर्दू में कहा था। वो चलते हुए एरिस के घर के सामने से गुजरने लगी तो बेख्तियार रात वाले होने वाले वाकया सारा याद आ गया। उसे एक नज़र इस घर की जानिब डाली और झुंझुने देते हुए तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ गई। हम शाम को डॉक्टर के पास जाएंगे, तुम्हारा चेकअप करवाना है। वो अनिया से मुखातिब थी, मगर बात सरगोशी से ज़्यादा नहीं थी। अनिया इधर उधर सर को मारते हुए हर चीज़ को देख रही थी। 10 मिनट का पैदल रास्ता तय करते हुए तेज तेज चलते हुए बस में सवार हुई और अनिया को स्कूल छोड़ने के बाद कॉफ़ी शॉप पर चली गई। वहाँ फुल टाइम जॉब करने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करती थी और फिर घर आते वक्त इतना लेट हो जाती कि वो अनिया को अस्पताल ले जाना मुश्किल होता था। ये उसे 3 दिन बाद की बात है, जब वो इवनिंग टाइम में रेस्टोरेंट में एज ए सर्वेंट अपनी ड्यूटी दे रही थी। होटल स्टाफ का प्रोफेशनल ड्रेस पहने, सर पर हिजाब किया और इनकी स्पेशल कैप लिए अपने काम में मगन थी, जब इसका ध्यान एक टीनेज कपल पर गया। यहाँ एक लड़की नाराज बैठी थी और लड़का उसे मनाने की कोशिश में लगा हुआ था। डियर, खाना खाओ ना, मैंने सॉरी तो किया है ना, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं। इस लड़के ने मनाने में मशगूल किया था। वहाँ टेबल पर मौजूद डिशेस को हाथ तक नहीं लगाया था। वो लड़की सख्त तेवरियाँ माथे पर डाले इस लड़के को घूर रही। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। लड़की की नाराज़गी से भरपूर आवाज़ ने इसको मतवज्जो किया था। ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। उस लड़के ने हाथ पकड़कर मनाना चाहा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और ना मुझे कुछ खाना है। लड़की ने हनूज से नाराज़ लहजे में बोला। मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश ऑर्डर की है, प्लीज़ आई एम सॉरी। वो लड़का भी बज़िद था। वो जो तमाम चीज़ें टेबल पर लगा रही थी और उसकी भूख से जान निकली थी, और वह सब सामने होने के बावजूद वो लड़की खाने से साफ इनकार कर रही थी। बेहतर इसको अपने कॉलेज का वक्त याद आया, जब वो खुश इखलाकी और लारा सर्फी का मुजाहरा करते हुए अपने दोस्तों को कैंटीन में फ्री में मज़े करवाती थी। दिल भर जाता तो बाकी प्लेट में खाना यूं ही छोड़ कर चलती, बनना इसकी बुरी आदतों में शामिल थी। ये समोसे तो ख़त्म करो, रिस्क को ज़ाया नहीं करो। खाना बिला वजह छोड़कर जाने से रिस्क की तौहीन ना करो, प्लेट को खाली करना चाहिए। अगर इसमें खाना मौजूद हो तो अच्छे से साफ़ करना चाहिए। ये इसकी दोस्त निदा थी, जिसने इसको समझाना चाहा। जब मन नहीं करा तो कैसे खा लो, हम लोग कुछ और ऑर्डर करते हैं, रहमान ने असली लापरवाही से कहा था। और इन समोसों का क्या? निदा ने सादिया की तरफ देखते हुए पूछा। क्या ये अब डस्टबिन में जाएंगे? खाने की कदर किया करो यार। ये इन लोगों से पूछो जो एक वक्त की रोटी को तरस जाते हैं और यहाँ मैडम का 1 मिनट में मूड बदल जाता है। मेरे पास इतना फारग वक्त नहीं है कि लोगों से पूछती फिरूं। अपना काम ख़त्म करो। मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं कि वो कैसा फील करते हैं। और वैसे भी तुम लोगों को अपनी जेब से खिला रही हो, तुम लोगों से पैसे नहीं मांगूंगी, उसने फ्राक दिखाते मज़े से कहा। फिर भी खाने को यूं छोड़ देना, निदा ने कहना चाहा। प्लीज़ स्टॉप दिस गाइस, उसने तेज़ी से टोका था। वो सर झटक कर रह गई। अल्लाह ना करे तुम पर कोई ऐसा वक्त आए, एक दिन का ही खाना छोड़कर देखो तो फिर तुम्हें खाने की कदर अच्छे से मालूम हो जाएगी। बददुआ दे रही हो? अल्लाह माफ़ करे, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, तुम्हें एहसास दिलाने के लिए, उसने जल्दी से वजाहत दी थी। जब मौका मिलता माजी की यादें उसके सामने आ खड़ी होती थी और वो लाख चाहने के बावजूद इन्हें झटक नहीं पाती थी। अभी कुछ ऐसा हुआ था, उसने वो तमाम ख्यालात झटके थे और सही मानों में खाने की बेकदरी का शिद्दत से एहसास हो रहा था। इस टेबल पर सर्व करने के बाद वो नया ऑर्डर लेने के लिए आगे बढ़ गई थी। एरिस के क्लाइंट के साथ मीटिंग थी जो वो होटल में होना तय पाई थी। वो इस सॉन्ग के लिए एडवांस की रकम तो पहले ही ले चुका था, लेकिन इनकी फिल्म जो इन दोनों बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही थी, इसका थीम सॉन्ग एरिस का था जो इस फिल्म में ऐड किया था। उसने तवक्को से बढ़कर बिजनेस किया था और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उसके काम से बहुत खुश थे। एरिस ने खुद इस म्यूज़िक की धुनों पर बहुत मेहनत की थी। उसकी धुनों और परफॉर्मेंस पर अपना कलीदी किरदार अदा किया था। इसको वो चेक मिल चुका था जो इनके दरमियान तय हुआ था। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कुछ बकिया जात उसके रहते थे, अब चेक की सूरत में मिल गए थे। इनफरादी तौर पर वो तमाम डॉक्यूमेंट्स इसके पास आ गए थे जो इसके काम और सहूलत से काफ़ी ज़्यादा थे। एरिस ने एक बार चेक में मौजूद रकम को देखा था। वो अच्छे से जानता था कि इस चेक का अब उसने क्या करना है।
اپنی نئی پراپرٹی اور چیریٹی فنڈز کی بدولت ایک بڑا حصہ چیریٹی ہوم کو جاتا۔ جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تمام معاملات کو کلیئر کرنے کے بعد اپنے باڈی گارڈ کے ہمراہ آگے بڑھ گیا تھا۔ یہ چیک ڈپازٹ کروانا ہے، اس کی جانب دیکھا تھا۔ مسٹر برنارڈ کو بتا دینا کہ 2 گھنٹے میں ساری رقم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دینا، مصروف انداز میں کہتے ہوئے تیز تیز سیڑھیاں اترتے نیچے کی جانب بڑھنے لگا۔ سامنے اسکرین پر اس کا موجود گانا ڈو ناٹ نوائز بی کوائٹ نہ شور کرو خاموش رہو چل رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی اور کوٹ کی اندرونی پاکٹ سے چیک نکالتے اس نے اس کی جاڑی بڑھایا چڑھا۔ وہ سیڑھیاں اترتے اور آخری سینئر پر پہنچ گئے تھے۔ ایرس باڈی گارڈ کو ایک ضروری کام کے بارے میں بتانے لگا تھا۔ وہ اسے بات کرنے میں اتنا مگن تھا کہ دائیں جانب سے آتی ہوئی وہ دکھائی نہیں دی۔ وہ دونوں اچانک سے ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈش زمین بوس ہو گئی تھی۔ اسے بکھلاتے ہوئے سامنے دیکھا تھا۔ اچانک سے ٹکرانے پر وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ پہلے معذرت کرے یا پھر فرش پر پھیلے ہوئے سوپ کے باؤل کو اٹھائے۔ سوپ نہ صرف اس کے کپڑوں پر گرا تھا بلکہ اس کے ہاتھ میں پکڑا چیٹ بھی چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ اسے اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ یو اسٹوپڈ گرل! اسے تنے آبرو سے پہلے اپنے کپڑوں پر پھر چیک کو دیکھا تھا۔ اپنے سامنے شرمندہ کھڑی لڑکی کو دیکھتے غصے بولا۔ اس کو وہ ایک پل میں پہچان گیا تھا اور اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ سوری سر، شرمندگی سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کے ماتھے پر تفکر اور پریشانی کی لکیریں واضح تھیں۔ یو ایڈیٹ مسلم گرل، تم دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے؟ اس نے غصے سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کسی سے بھی یوں اتنی بدتمیزی سے بات نہیں کرتا تھا، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر اس دن والی انسلٹ پھر سے یاد آ گئی تھی اور آج اس کو کچھ ہوا تھا وہ پہلے سے بھی بڑھ کر تھا۔ سوری سر، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اسے انگلش کی بجائے اردو میں بولنے لگی تھی، جس کی انہوں نے سوائے معافی کے باقی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ سر، لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کے گارڈ نے لوگوں کو متوجہ اور جمع ہوتے دیکھ کر کہا۔ کچھ لوگوں نے تو موبائل بھی نکال دیے تھے۔ سر، آپ اس سے بحث کر کے اپنی پرسنالٹی اور نام کو ڈیگریڈ کر لیں گے، اس نے آہستہ آواز میں سمجھاتے کہا۔ اس اسٹوپڈ گرل نے میرا جو اتنا نقصان کیا اس کا جواب کون دے گا؟ سوری سے کام نہیں بنے گا، اسے تو میں پولیس کے حوالے۔ اس کی بات سن کر اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں ڈر گئی تھی اور ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری سر، پھر شرمندگی سے اس نے تیرتے ہوئے چیک کو دیکھتے کہا۔ بی کوائٹ، ڈونٹ شاؤٹ، فیل دا سائلنس۔ خاموش رہو، نہ چلاؤ، خاموشی کو محسوس کرو۔ پاس کھڑے ایک لڑکے نے اس کو آگ بگولا ہوتا دیکھ کر چند دن پہلے ریلیز ہونے والے سانگ کو گاتے سوال کیا اور ساتھ میں ویڈیو بھی بنانے لگا۔ ایرس جو اس گانے کے ذریعے سب کو ایک میسج دیا تھا، لیکن اب انہیں فینس کو سب کچھ اس کے متضاد دیکھنے کو مل رہا تھا۔ اس کے مداحوں کو اس سرونٹ گرل کو یوں ڈانٹ دے کر اچھا نہیں لگا تھا۔ وہاں پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر مینیجر صاحب تیزی سے آئے تھے۔ اس نے ایک بار میں ساری سچویشن سمجھ لی تھی۔ آپ پلیز سر ادھر آئیں، ہم معذرت کرتے ہیں۔ مینیجر نے معذرت کرتے کہا تو ساتھ میں سنجیدہ نظروں سے پیمان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ دونوں اس کی سخت نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ سر، میں آپ سے دوبارہ معافی مانگتی ہوں، اس نے کہتے ہوئے جلدی سے کوٹ کی جیب سے ٹشو نکالا۔ آپ پلیز پولیس کو نہ بلائیے گا، یہ کہتے ہوئے جلدی سے جھکی تھی۔ اس ٹشو سے ایرس کے جوتوں پر پڑے ان چھینٹوں کو صاف کرنے لگی تھی۔ وہ مینیجر صاحب کی تنبیہ کرتی نگاہوں کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ وہ بس اپنی نوکری بچانا چاہتی تھی جو ایرس ابرام کے معاف کر دینے سے شاید بچ جائے۔ سب لوگ انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی ہمدردیاں اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی تھی، جبکہ انہیں ایرس اس وقت ایک امیر، اسٹیٹس اور دولت کے نشے میں چور اور خود غرض انسان لگا تھا۔ وہاں ہجوم میں چمگائیاں شروع ہو گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے جلدی سے اپنے پاؤں پیچھے کیے تھے۔ میرے خیال میں ہمیں چلنا چاہیے۔ پلیز سر، یہاں سے چلیں۔ باڈی گارڈ نے اس کو پرخلوص مشورہ دیا۔ اس لڑکی کی وجہ سے جو کچھ ہوا ہے ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں۔ پلیز سر، آپ ایک بار ہمارے ساتھ چلیں، اپنے کپڑوں کو صاف کر لیں، مینیجر صاحب نے مؤدب انداز میں کہا۔ ایک اچڑتی نگاہ ہجوم پر ڈالی اور سامنے بیٹھی اس کو دیکھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ اس کی طبیعت صاف کر دے، جس نے لوگوں کے سامنے ایک نیا تماشا کھڑا کر دیا تھا، لیکن یہ وقت مناسب نہیں تھا۔ اس لڑکی کی شرمندگی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، سو اسے تنفر سے نظر انداز کیا اور مینیجر کے ہمراہ چل دیا تھا۔ اسے اپنے کپڑے بھی صاف کرنے تھے اور فی الحال لوگوں کی نظروں سے بھی دور ہونا تھا۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی پیمان نے سکون کا سانس بحال کیا۔ دوسرے سرونٹ کو فوری بھیج کر وہاں کی صفائی کا کہہ دیا گیا تھا۔ اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس سے کوئی سوال کریں۔ وہ بھی وہاں کھڑے لوگوں کی نظروں اور باتوں سے خائف ہو گئی تھی۔ وہاں موجود لوگ مختلف کمنٹس پاس کر رہے تھے ایرس ابراہم کے بارے میں۔ اس کو ان باتوں سے زیادہ اپنی نوکری کی فکر تھی، سو وہ بھی ان کے سوالوں کے جواب دیے بغیر وہاں سے چلی آئی۔ مینیجر صاحب مسٹر ایرس کو اپنے روم میں لے آئے تھے اور انہوں نے ایک بار پھر اپنی سٹاف کی غلطی پر معذرت کی تھی۔ پیمان نے غور کیا تھا کہ اس کی اپنی ڈریس بھی خراب ہو گئی تھی۔
थोड़ा बहुत साफ करने के बाद मैनेजर के रूम में आ गई और खामोशी से एक साइड पर खड़ी हो गई। इन लोगों के जाने के बाद जो बातें इसको सुननी थी या शायद फिर नौकरी से भी हाथ धोना पड़े, उसने खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करने की नाकाम कोशिश की। वो दिल में दुआएं कर रही थी कि काश जैसा वो सोच रही है वैसा बिल्कुल ना हो। एरिस ने स्पार्ट अंदाज में मैनेजर से दूसरी डोर का पूछा था। वो मेन गेट से जाने के बजाय दूसरे दरवाजे से जाना बेहतर समझा था। वो बाहर खड़े लोगों के सवालों के जवाब नहीं देना चाहता था। इसका मूड बहुत ख़राब था और इस लड़की की मौजूदगी इसे मज़ीद गुस्सा दिला रही थी। इसको वहाँ से जाना ही बेहतर लगा था। एरिस के जाने के बाद उसने सर धा खारिज की अपने बॉस से मुखातिब हुई। सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वहीं मिस्टर अचानक से मेरे सामने आ गए थे। उसने नजरें झुकाकर अपनी सफाई देनी चाहिए। हम तुम्हारे काम से मुतमईन नहीं हो। तुम अपनी हरकतों की वजह से पहले भी अपना और हमारा काफ़ी नुकसान कर चुकी हो और जो अब हुआ है वो बहुत ज़्यादा था। तुम यहाँ अपने जॉब जारी नहीं रख सकती। हम तुम्हें इस जॉब से फायर कर रहे हैं। बॉस ने संजीदगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा था। लेकिन सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यही नहीं मिस पैमान, अभी जो आपने हमारा नुकसान किया है, रेस्टोरेंट की रेपुटेशन को ख़राब किया है, इसका नुकसान आपको 25% सैलरी में काट दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा था। सर, आप मेरी सैलरी क्यों काटेंगे? मैं माफ़ी मांग रही हूँ। आप मुझे नौकरी से न निकालें सर। प्लीज़, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, उसने मिन्नत करते हुए कहा। मिस उम्मे पैमान, पैसों की ज़रूरत किसको नहीं है? हम सब पैसों के लिए ही काम कर रहे हैं। आपकी वजह से यहाँ का माहौल और रेपुटेशन ख़राब नहीं कर सकते। सो आप जा सकती हैं यहाँ से, उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा। लेकिन सर, प्लीज़ एक और मौका दें मुझे। मैं दोबारा आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये दूसरा मौका ही था। आप पहले भी हमारा नुकसान कर चुकी हैं, मज़ीद के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बेहतर यह है कि आप यहाँ से चली जाएं, उन्होंने कदरे मुश्तैल अंदाज में चिल्लाते कहा। वो खामोशी और तने हिसाब से बाहर आ गई। उसकी इतनी मिन्नत और समाजत भी काम नहीं आई थी। ड्यूटी का टाइम खत्म होने के बाद वो घर वापसी के लिए चल निकली थी। इसको समझ नहीं आ रहा था कि वह तमाम अखराजात एक जॉब से कैसे पूरे कर पाएगी। उसे नई फिक्री खाई जा रही थी। क्या मुझे मिस्टर एरिस से माफ़ी मांगनी चाहिए? और हो सकता है इसके माफ़ कर देने और उनके रेफरेंस से मुझे दोबारा बॉस काम पर रख लें। एक जॉब से सब अखराजात कैसे पूरी करूँगी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। वो मुझे कैसे माफ़ करेंगे? अपनी सोचों से उलझते हुए वो खुद से बातें किए जा रही थी। उसने पहली बार एरिस अब्राम को स्क्रीन पर एक कमर्शियल में देखा था। इनका इस वक्त इसके पहचाने से इनकार इनके दोस्तों का हैरान होना भी बनता था। ये बात उसके लिए इतनी अहम नहीं थी। अपनी नौकरी और अनिया की फिक्र सबसे बढ़कर थी। वो मरे मरे कदमों से घर आ गई, अनिया को उठाया और किसी से भी कोई भी बात किए बगैर अपने पोर्शन चली गई। ना उम्मीदी ने उसको अपने घेरे में कर लिया था। कुछ भी खाए पिए बगैर खाली पेट अनिया को खुद में समोए बेड पर ढह गई थी।